There will be effective hedge, defense and deterrence against Israel with Pakistan's inclusion, Saudi leadership and other states' participation. उसके अंदर इंडो-इजरायली जो नेक्सस अब है भी ना, it is meaningless. Absolutely कोई इसकी वर्थ नहीं है. India will be squeezed in South Asia if it continues to be led by the Hindutva. नाज़रीन आदाब, अली बासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मौजूद है. अभी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब के साथ हमने पहला पार्ट जो इस कॉन्वर्सेशन का था उसके अंदर हमने बात की थी मिडल ईस्ट के ऊपर, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ है मक्का एग्रीमेंट, उसके हवाले से और ईरान की पॉलिटिक्स के हवाले से, ईरान वॉर के हवाले से. इस दूसरे सेगमेंट में मैं बात करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से अबाउट इंडिया. और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. डॉक्टर साहब ये बताइए कि इंडिया पाकिस्तान के लिए और पूरे साउथ एशिया के लिए एक जिसे कहना चाहिए कि एक वो चीज़ थी जो हम बनना चाहते थे. हम समझते थे कि ये लीडर है इस रीजन का, ख़ास तौर पर जो हमारी पाकिस्तान के अंदर लिबरल क्लास है, डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले लोग हैं, प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोग हैं. वो ये समझते थे कि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी का एक बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी बुराइयाँ इंडिया के अंदर हो सकती हैं, लेकिन जो उनकी डेमोक्रेसी है वो एक चीज़ है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं. एक ऐसी अच्छी मिसाल उन्होंने कायम की है कि जिसको फॉलो करके हम भी जो है वो अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल का हल निकाल सकते हैं, एक्सट्रीमिज़म का और दीगर एथनिक जो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर है मौजूद. बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं. पिछले कुछ अरसे में हमने जिस तरह से इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसको भी इरोड होते हुए देखा है, और ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है उनके मुल्क इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के भी इरोड होने में. आप इन दोनों चीज़ों के दरमियान में कोई कोरिलेशन देखते हैं? क्या आप आज भी इंडिया को एक वो लीडर के तौर पर देखते हैं रीजन के अंदर जिसको फॉलो करना आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? देखें, कल 14 अगस्त है और हमारा यानी दिस इज़ 79th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी फॉर अस, स्पेशल वन, क्योंकि अभी मक्का एग्रीमेंट हुआ है. पाकिस्तान इस वक्त कलीदी यानी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो कि ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर हमने रोल प्ले किया है. तो तमाम हिसाब से ना पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक वो एक्टिविटीज़ हैं या सिग्निफिकेंस है इन बोथ रीजनल या ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स में, वो मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है. और इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड, स्पेशली ऑन दिस हैप्पी ओकेजन. और इसी में जो आपने पिन पॉइंट किया वो बड़ी सैड रियलिटी है ऑफ साउथ एशिया एंड द सब कॉन्टिनेंट. डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी जंगें हुई हैं, बांग्लादेश सेपरेटेड थ्रू इंडियन सपोर्ट, और एक हॉस्टिलिटी रही है ख़ास तौर पे ऑन एन इशू ऑफ टेररिज्म. इंडिया ने हमेशा कोशिश की पिछले 10-15 साल में कि पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट किया जाए. आप इस चीज़ को यानी कंसिडर ना करें, लेकिन इंडिया में 3 एट्रीब्यूट्स ऐसे थे कि जो कि बहुत यानी वर्थ एमुलेटिंग थे, और मेरे ख़्याल में उसमें स्मॉलर कंट्रीज़ की सिग्निफिकेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन और सक्सेसिव हमारी कम से कम रजीम्स का भी एक प्रेफरेंस रही है कि भी डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म या एक नॉन वायलेंस. तो गांधी से हमें नॉन वायलेंस का ट्रेडिशन मिलता है. नेहरू से हम अपना डेमोक्रेसी, या कांग्रेस पार्टी जो कि फाउंडिंग पार्टी है वहाँ से डेमोक्रेसी और सेकुलर उनका एक वैल्यूज़ इनहेरिट करते हैं. और ज़ाहिर है कि लिबरल्स, प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स इन पाकिस्तान और एल्सवेयर इन द रीजन, वो जब भी अपना ये थोड़ा सा कोई भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इंडिया में होती थी, हालांकि वहाँ भी क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस आते रहे हैं लीडरशिप के भी, तो वो कोशिश होती थी कि समहाउ नॉर्मलाइजेशन हो, अच्छे ताल्लुकात हों, और एक मल्टीलैटरल बायलैटरल स्फीयर के अंदर कोऑपरेशन इवन टू द पब्लिक लेवल वो आगे प्रोग्रेस करे. ये हमेशा ख्वाहिश होती थी. अनफॉर्चुनेटली ये बीजेपी जब से इक़्तिदार में आई है इस दफ़ा, हालांकि पहले भी वो 97 के अंदर भी यानी 98 के इलेक्शंस में, मेरे ख़्याल में 97 में तो जी पाकिस्तान में हुए थे, 98 में फिर पहली दफ़ा खुली तौर पे आए थे.
اس سے پہلے ہاں لیٹ 90s میں یا ارلی 90s میں یہ فنومینا آہستہ آہستہ گرپ پکڑ رہا تھا اس نارتھ انڈیا کے اندر. اسی لیے وہ خاص طور پہ جو بابری مسجد کی ڈسٹرکشن اور رام ٹیمپل بلڈ کرنے کی جو کاوش تھی جو آخر میں پوری ہوئی، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا 30 سال کے عرصے کے اندر کہ بی جے پی نے پچھلے 10-15 سال سے کنسولیڈیٹ کر لیا اپنے پاور کو. جو کانگریس ٹریڈیشنلی ڈومینیٹ کیا تھا پولیٹیکل سین میں، اس میں کوئی بھی پریگمیٹک لیڈرشپ نہیں ہے. وہ اسی طرح کے جو ڈائناسٹک پارٹیز ہیں نا، چاہے پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو یا یہاں پہ ہو، وہ ان کو ایونچولی جب وہ پاور شفٹ ہوتی ہے نا فرام ون جنریشن ٹو اندر، ایوری سکسیسو جنریشن از ناٹ ایز امپریسو اینڈ کرزمیٹک ایز دا پریویس فاؤنڈنگ سے. ٹھیک ہے، تو کانگریس کی جو اپنا اپوزیشن ہے، دیٹس دا مین اپوزیشن پارٹی. ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ان کا کوئی ایون اب ریجنل اسٹیٹ الیکشنز کے اندر بھی بی جے پی ہیز گینڈ. سو دس مینس دیٹ ایون اف دس از مودیز third tenure and he may not be able to have another one, but BJP might continue to lead India as BJP does. تو وہ جو سیکولر نان وائلنٹ اینڈ ڈیموکریٹک لیگیسیز تھی نا آف دا پریویس ڈیکیڈس، آئی تھنک دے ہیو آلریڈی فزلڈ آؤٹ سگنیفیکنٹلی. ٹھیک، اسپیس آلریڈی نیرو ہوگی. اٹس نو مور اے سیکولر کنٹری، ڈیموکریٹک نہیں ہے، یہ بڑی ریپریسو، آٹوکریٹک، نان سیکولر، ہندوتوا، اینٹی مائنورٹی، اینٹی مسلم، اینٹی ریجنل پیس، کانفلکٹ پرون، اور اس میں نان وائلنس کی تو کوئی گنجائش نہیں، رمق بھی نہیں رہی. ختم ہو گیا نا. وہ تو الٹیمیٹ جو ریئلٹی ہے نا، دیٹ ہانٹس اس ان دا آئی اینڈ obviously the citizens of India who are not part of ہندوتوا more so، وہ اصل میں کلوزر ٹو ریئلٹی ہے. آپ ان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے، نہ آپ ان سے سیکولر، پروگریسو، پیسفل. یو کانٹ ایکسپیکٹ فرام دس نیو ریئلٹی اے ہارریفک ریئلٹی آف انڈیا. وائی؟ بیکاز یہ جو آر ایس ایس ہے یا ہندوتوا ہے، دے آر دا کلرز آف گاندھی. یہ نتھو رام گودسے کو ہیرو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس نے گاندھی کا مرڈر کیا تھا. یہ وہ پارٹی ہے کہ جس کے آئیڈیالوگ جو تھے نا، دے ور انسپائرڈ بائی ہٹلر، بائی دا نازیز. ٹھیک ہے، یہ انسپائرڈ اس لیے تھے کہ ان کا سائن بھی سواتسک ہے جو ہٹلر کا تھا یا نازیز کا تھا. یہ ایرین سپیریورٹی کی بات کرتے ہیں. گرو گولوالکر جو ہے نا، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ جو جاتی ہے نا، جاتی، جو ایرین سپیریورٹی، یہ جو ریس ہے، دیٹ از واٹ الٹیمیٹلی میٹرز. تو یہ جو ہندوز ہیں نا اس وقت، اپر کاسٹ ہندوز، جو کہ پارٹ اینڈ پارسل آف بی جے پی اینڈ آر ایس ایس اور ان کے جو باقی ونگز وغیرہ ہیں، تو دے آر دا سیم پیپل ایز دے ور ان امنگ دا نازیز ہو کمیٹڈ ہولوکاسٹ آف 6 ملین جیوز. گیس چیمبرز کے اندر ان کو مارا انہوں نے. وہ ابھی تک وہ جو لیگیسی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو موویز کے اندر بھی ملتی ہے. کیا ہوا تھا جیوز کے ساتھ؟ تو وہی اسرائیل کے ساتھ جب اپنا 2023 کے اندر حماس نے اٹیک کیا تھا، تو وہ اٹ کمز بیک ٹو ہانٹ دیم. سو دا پیلسٹینینز بیکیم دا نیو نازیز فار دیم. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ جو ٹرامیٹک افیکٹ ہوتا ہے نا ایک بہت بڑے ایونٹ کا، جس میں 6 ملین لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں، نازیز نے جو ہے وہ ان کو مار دیا، جسٹ بیکاز دیٹ ریس سم ہاؤ واز مور ہارڈ ورکنگ اینڈ پروڈکٹیو اینڈ ڈومینیٹڈ دا مارکیٹ. یا ویسے اپنا پرسیپشنس کریٹ ہوئی تھی. تو اسی طرح انڈیا میں انفارچونیٹلی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں لبریٹ کرا کے ایک علیحدہ ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کھلی سانس لیتے ہیں، اوپنلی تنقید کرتے ہیں اپنی حکومت کے اوپر، لیڈرز کے اوپر. ٹھیک ہے، وی پلے پاور پالیٹکس، گیمز کھیلتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، فرسٹریٹڈ بھی ہیں، گرو بھی نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، سارے گلے شکوے ہیں، لیکن وی بریتھ فریش ایئر. ٹھیک ہے. سو دے فائٹ وارز ود اس. اور لاسٹ ایئر بھی انہوں نے کی حرکت ایک کہ وہ ایک ٹیررزم وغیرہ یا جو بھی انسیڈنٹ ہوا،
اس کو بلا انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے اٹیک کر دیا. اٹیک میں کیا ہوا؟ اپنی بےزتی کرا بیٹھے نا. ایکچولی مئی 2025 کے اندر اپنی انہوں نے یہ چالاکی کے اندر یا اپنا جو ان کا ایک فالس ایروگنس ہے یا سینس آف سپیریورٹی ہے, they attacked us, and in the end, on the last night, what our Air Force and other forces did is to actually change the equation of India and Pakistan, the whole equation, in terms of bilateral relationships within the South Asian region and in terms of the global American and other perceptions of India. تو absolutely انہوں نے اپنا نا اسی ایروگنس کی وجہ سے, اسی ہندوتوا کی وجہ سے, اور یہ ہندوتوا اس طرح کی آگے غلطیاں کرے گا, پرہیپس دیٹ از دی اونلی یعنی ہوپ دیٹ ون کین ہیو, کہ جیسے یہ جو بھی ڈوگمیٹک فیتھ سے اپنا پولیٹیکل ریالٹیز ایمرج کرتی ہیں نا علی, تو ایونچولی یعنی وہ ایک سیلف ڈسٹرکٹیو پروسیس ہوتا ہے. یہ سیلف فلفلنگ پروفیسیز ہیں کہ جو ریالٹیز انفولڈ ہو کے ایونچولی دے گیٹ ڈسٹرائڈ. سو انڈیاز ریالٹی ان مائی اوپینین ان فیوچر is not that the Congress and the opposition and others will struggle and produce an alternative system and revive the previous, secular وہ. یہ ہے کہ یہ اپنے اس کے اندر ہی ڈسٹرکٹیو, لیکن اس میں ہمیں اس لیے آن گارڈ رہنا چاہیے ہمیشہ کہ وی آر دا اونلی نیشن ایکچولی جس سے وہ obsessed ہیں. یعنی ہم انڈیا ہمارے ذہنوں پہ نہیں آتا یار, نہ ہماری ڈسکشن میں آتا ہے. ایسا ہی ہے. But each one of the Hindutva I have found is so much obsessed with Pakistan. تو اگر obsession ہے نا, because they draw their justification from partition, from what happened before partition. Pakistan is a futuristic state, ہم نے یہ پچھلا بھول کے ہم نے ایک نئی اسٹیٹ کری تھی فار دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. وی آر موونگ فارورڈ. ہم مڈل ایسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم دوسرے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے الیکشنز میں انڈیا کا ذکر ہی نہیں ہوتا. ہاں, وی آر وریڈ فار کشمیر, وی وانٹ ٹو ری یونائٹ اٹ. ٹھیک ہے, ہم UN کے تھرو کرنا چاہتے ہیں, ہم کوئی گوریلا وارفیئر کے تھرو نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے, ہمارا بڑا پرنسپلڈ سٹینڈ ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. سر, ملٹری اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹوریکلی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ریاست, ابھی ہم ایران کے اوپر جب بات کر رہے تھے اس میں بھی آپ کا یہی آرگومنٹ تھا, افغانستان جو ہے وہ ایک کیس اسٹڈی ہے کہ جو ریاستیں جو ہیں وہ حد سے زیادہ ریلیجن کو اسٹیٹ کے افیئرس کے اندر جو ہے وہ لے کر آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو ایونچولی اس میں اسٹیٹ کے افیئرز کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور ریلیجن جو ہے نا وہ اس پہ ڈومینیٹ کرتا چلا جاتا ہے. اور ڈیموکریسی کے اندر تو اور زیادہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے. ان اے ڈیموکریسی, ان اے کنٹری, ان اے اسٹیٹ ویئر دا نیشن ہیز ایکچولی بیکم کوائٹ ایکسٹریمسٹ. کیونکہ پاکستان کے اندر ڈیورنگ دا ورسٹ پیریڈز ایز ویل, جب یہاں پر ایکسٹریمزم جو ہے وہ اسٹیٹ کی پالیسی میں ریفلیکٹ ہو رہا تھا, کہیں کہیں پر ہمارے بلاسفیمی لاز اور اینٹی احمدیہ لاز اور اینٹی مائنورٹیز جو ہے وہ ہماری جو پوسچرنگ تھی, یا کم از کم ایسی ہم نے پوزیشنز لیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ریگریٹیبل ہیں, وہ اس وقت بھی پاکستان کے عوام جو تھے, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کے عوام میں کوئی بہت زیادہ اینٹی انڈیا فیلنگز ہوں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بہت زیادہ, اور آج بھی ہم بہت زیادہ اینٹی انڈیا فیلنگز جو ہیں وہ ہم ہاربر نہیں کرتے, نفرت نہیں ہم نہیں ہے, بالکل نہیں. اور یہ جو نفرت ہے یہ میں نے ریلیجس, جب آپ بگٹری جو ہے نا وہ جب اسٹیٹ کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ ریلیجس بگٹری کے اوپر آپریٹ کر رہی ہو, اس کا جو سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ ٹیئر ہے پولیٹیکل پارٹی کا, وہ اسی چیز کے اوپر وہ نیچے لیول تک وہ جا کر لوگوں کو کہہ رہا ہو کہ ریڑھی والا جو ہے وہ اس نے مسلمان ہے تو وہ لکھے وہاں پر کہ میرا نام محمد انور ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جی یہ محمد انور ہے, اس سے چیز ہم نے نہیں خریدنی. جب اس لیول پر آ جائے تو پھر وہ ایسی اپوائنٹمنٹس بھی کرے گا جو کہ ریلیجس بیسس بگیٹڈ لوگ ہوں گے, اور آبویس سی بات ہے کہ پھر کوالٹی آف اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ نیچے جائے گی, اور جو آپ کی بگیٹری ہے وہ اس کو اگر وہ مین کوالٹی ہے تو پھر بگیٹری اوپر بڑھے گی, وچ ایونچولی میکس اٹ مور پروبیبل دیٹ انڈیا کی انسٹیٹیوشنز کی, چاہے وہ ملٹری انسٹیٹیوشنز ہوں, بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوں, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوں, ان کے اندر جو کوالٹی کا ہیومن ریسورس ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا
پوزیشنز آف پاور کے اوپر کمپیئر ٹو دا گڈ پیپل. تو یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, میری تھیوری کے بارے میں؟ دیکھو نہیں میں ایگری کرتا ہوں, زیادہ آپ اس میں ڈومیسٹک سفیر کے اندر بات کر رہے ہو کہ وہ جو اپنا اسٹیٹ کا نہیں اس میں پھر نہیں دیکھیں نا, اب جیسے ان کا جو وہ ایئر چیف ہے وہ بونگیاں مار رہا ہے وہاں پر کھڑا ہو کے, who would do that؟ اگر ایک وہ پولیٹیکل اپوائنٹی نہ ہو تو وہ کیا اس قسم کی بیوقوفانہ گفتگو کرے گا؟ دیکھو ان کی پوری فارن پالیسی زیرو پہ آ گئی ہے نا. دیکھو نا مطلب آپ دیکھو کہ اٹس سچ اے بگ کنٹری with so many hundreds of billions of dollars کا اپنا ریزرو ہے ان کا, ٹھیک ہے, آئی ٹی وغیرہ میں ایکسیل کیا, امریکہ وغیرہ میں سلیکون ویلی سارا کچھ دنیا مانتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ دنیا ان سے ڈسٹینس ہو رہی ہے. امریکہ میں ان کے خلاف جو دیر از ماگا ریج اگینسٹ انڈین اسپیسیفک, ٹھیک ہے, ٹرمپ کی ان کے خلاف ہو گئے, آسٹریلیا کے اندر, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں ایشوز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ آپ دیکھو نا. آپ دیکھیں کہ ویسٹ ایشیا کے اندر زیرو سوائے یو اے ای یا اسرائیل کے کہاں پہ انڈین پریزنس ہے. مطلب یہ تو ڈپلومیسی نہیں ہوتی. لاسٹ ٹائم وہ گیا تھا اپنا جب عمان لائک ہوتیز وغیرہ کا ایشو ہونے سے پہلے شروع میں, کہیں انڈین شپ بعد میں بھی اٹیک ہو, اس میں بھی کمپلیکیشنز تھی, تو ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر گیا. سعودیز نے صرف فارن منسٹر کو ملایا, حالانکہ این ایس سے جائے گا تو ڈیفینس منسٹر جو کہ اس کا بھائی ہے چھوٹا اپنا ایم بی ایس کا, نہیں ملوایا نا. گیا, ہاں جی ٹھیک ہے, تھینک یو وغیرہ, دوسرے دن پاکستان کے ساتھ اپنا پھر یہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا جو مکہ ایگریمنٹ والا تھا. تو بات سمپل سی ہے کہ انڈیا کا تو دیکھو نا, انڈیا پورے گلف کے اندر سوائے یو اے ای, مڈل ایسٹ کے اندر سوائے اسرائیل, ٹھیک ہے, کوئی نیم اینی کنٹری کے جس کے ساتھ اس کی اپنا وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہو, سب ہمارے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں نا. ٹھیک, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ملائیشیا سے لے کے سارے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں. جہاں تک مسلم کمپوننٹ ہے, عرب کمپوننٹ ہے سوائے یو اے ای کے, وہ بھی ایونچولی چھوڑ دے گا اس کو کہ نا یو اے ای درمیان میں پھنسا ہوا ہے سمبھاؤ. تو اسرائیل کے اپنا انڈیا کے پاس بچا کیا ہے نا. دیکھو نا, ویسٹ ایشیا آپ نے کھو دیا, ساؤتھ ایشیا آپ نے کھو دیا, بیکاز پرسیپشنز یہ ہیں کہ مئی 2025 کے اندر پاکستان واز اے وکٹر. جب ٹرمپ کہہ دے گا 20 دفعہ یا گلوب اپنا اس کو اپنا ریپیٹ کر دے گا, یورپین یونین سے لے کے دوسرے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کے پاس نہیں جاتے اب, تو وہ اسٹیبلش ہوگی نا ریالٹی. پھر بنگلہ دیش کا جو ہے پاکستان کے ساتھ مل جانا پچھلے 2 سال کے اندر, واٹ ڈز اٹ ٹیل یو, از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کنٹری آفٹر پاکستان ایز اے رائیول ٹو انڈیا ناؤ. صحیح. تو ایشو یہ ہے کہ خطے میں آپ کی کوئی اوقات نہیں رہی. ویسٹ ایشیا میں جو کہ اس وقت اسٹریٹجیکلی بہت سگنیفیکنٹ ہے, اور اس میں سیکیورٹی اور اکنامک اپرچونیٹیز کا انبار لگا ہوا ہے پاکستان کے لیے, تو وہ پاکستان ول ریپ دا بینیفٹ نا. اچھا, جہاں تک سینٹرل ایشیا افغانستان ہے, بھائی کر لو 6 دفعہ کر لو نا. پہلے آپ نے ناردرن الائنس سے کیا, منہ کی پڑی, طالبان پاور میں آ گئے 90s میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ناردرن الائنس سے کیا جو پاور میں رہا انڈر امریکنز, کرزائی اور وہ جو غنی کے اندر 20 سال, منہ کی پڑی طالبان آ گئے. اب آپ طالبان سے کر رہے ہو یار, مطلب دس از دا لاسٹ تھنگ دیٹ یو کین ایکسپیکٹ فرام انڈیا, یعنی طالبان اور انڈینز. ہاؤ کم مائی فرینڈ؟ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ سچویشن ہیز کم ٹو سچ اے پاس کہ طالبان آر سٹنگ ٹوگیدر ود دس ہندوتوا. ہاں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریلیجیس بگوٹری ہے جس میں بھی انڈیا میں آ گئی تو بنتا ڈی این اے ملتا ہے نا, وہ خود بولتے ہیں ڈی این اے سیم ہے. تو پھر یہ اسی طرح ایران سے لے کے اسرائیل کے اندر بھی اس طرح کی چینج ہے کہ وہاں بھی ملائیت زیادہ ہوئی ہے, تو اس کا اپنا مار دھاڑ کا زیادہ اپنا پیریڈ ہوا ہے جہاں جہاں یہ گیا. تو ان کے پاس جو ہے نا, ان کی کرائسس اتنا ہے انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کا یا ان کی گلوبل ریجنل انگیجمنٹ کا, کہ یہ طالبان جیسے ان کو ساتھ ملاتے اور ہے ہی نہیں کوئی کچھ. اور طالبان رجیم ایسے ہے کہ اگر پاکستان چاہے نا کہ کل ساری لیڈرشپ کو اڑا دے, کل ہم اڑا دیں گے. دیکھو پاکستان کے ساتھ ہے نا افغانستان, پاکستان بیچ میں انڈیا اور افغانستان, ڈائریکٹ تو آپ پہنچ نہیں سکتے. پاکستان کے تھرو آپ سینٹرل ایشیا جا سکتے ہو, ویسے آپ فلائٹس کے تھرو جاؤ گے نا, لینڈ کوریڈور ہمارا ملتا ہے نا. درست. پاکستان کے ساتھ چین ہے, چین آپ کے ساتھ بھی ہے لیکن آپ کے اپنا تضادات ہے اس کے اندر. تو آپ اپنا خطے میں آئسولیٹڈ ہو. امریکہ ہی آپ کو بیک کر رہا تھا پچھلے 30 سال میں ڈفرینٹ رجیمز کے اندر ایز اے کاؤنٹر پوائز. تو چاہے انہوں نے دیکھا بھائی یہ اپنا
پاکستان سے نہیں جیت سکتا تو ہم کیسے چائنا کے خلاف اس کو کھڑا کریں؟ وائی شوڈ وی ویسٹ منی آن اٹ؟ وائی شوڈ وی بیٹ آن اے لوزر؟ تو انہوں نے جو کمانڈ تھی نا، انہوں نے انڈو پیسیفک سے انڈو کا نام ہی نکال دیا ادھر سے نا، وہ پھر ایشیا پیسیفک دوبارہ وہ اوباما کے دور میں انہوں نے کی تھی، وہ ویسے ہی ان کو لگتا تھا ویسے ہی اپنا اوباما کو یہ شوق تھا جی اپنا ان کو کر کے. سر لیکن یہ ایک تھریٹ تو ہے نا ہمارے لیے بھی کہ دیکھیں اب جیسے جیروسلم پوسٹ کی یہ میں سٹوری تھی کچھ دن پہلے جس میں انہوں نے بتایا کہ 42 پیج انویسٹیگیشن ہے یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، جو کہ میڈ ان انڈیا دا سپلائی آف ویپنز اینڈ ایمونیشن ٹو اسرائیل، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اسٹڈی ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ انڈیا نے کتنے جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ایران کے ساتھ بھی وہ لڑ رہے ہیں، خاص طور پر غزہ کے اندر جو ڈسٹرکشن ہے اس کے اندر انڈین میڈ ویپنری جو ہے وہ اسرائیل نے بہت بڑی تعداد میں استعمال کی. اور ایز یو نو کہ یورپ کی طرف سے جو ہے وہ بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر ان کی اس وقت عام سپلائی جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور پبلک سپورٹ بھی انگلینڈ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے وہ کیا نام ہے ان کا، جیرمی کوربن جو ہے انہوں نے پوری پارٹی ان کی جو ہے وہ اس کے خلاف ووٹ بھی کیا پارلیمنٹ میں، گرین پارٹی کالبن ان کا نام ہے. تو امریکہ کے اندر بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں وہ کل وہ الہان عمر بھی جیت گئی ہے، وہ رشیدہ طلب بھی جیت رہی ہے، وہ عبدالسید بھی جیت رہا ہے، تو زہران ممدانی بھی جیت رہا ہے. تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اینٹی اسرائیلی جو سینٹیمنٹ ہے وہ غالب آتا جا رہا ہے. ایسی صورت میں انڈیا کے لیے تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اسرائیل جیسی ایک پاگل ریاست جو کہ ہر وقت جو ہے وہ وار موڈ میں ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ اپنے اگر عام سپلائز کے لیے ایک مارکیٹ کے طور پر دیکھیں تو اٹس اے گولڈن اپرچونٹی. اور اسرائیل کے ساتھ بھی آئی تھنک یہ دونوں جو ممالک ہیں یہ بڑے بگیٹڈ بھی ہیں اگینسٹ مسلمز. ان کا ایک کامن کاز اس لیے بن جاتا ہے، ان کو پاکستان سے تکلیف ہے، ان کو تو سارے کے سارے مسلمانوں سے تکلیف ہے. تو اس صورت میں یہ ایک انسرکلمنٹ تو ہے نا پھر، چاہے اسرائیل اس کے اندر اتنی پاورفل، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت پاورفل ملک ہے. اگر جس دن فیصلہ کر لیا جائے اور امریکہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر اسرائیل اکیلا ہی ہے، میں جا رہا ہوں، تو میرا خیال ہے اسرائیل کین ناٹ سروائیو ایون 3 to 4 days. لیکن ابھی جو صورتحال ہے جس میں امریکہ پوری طرح سے اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہوا ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک چیلنج ہمارے لیے بن رہا ہے؟ نہیں، میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا کہ اسرائیل کے پشت کے اوپر امریکہ کھڑا ہوا ہے. نہیں کھڑا ہوا جی. دیکھو دیر از اے کوالٹیٹیو شفٹ ٹیکنگ پلیس، اور وہ کوالٹیٹیو شفٹ جو ہے نا یا ایک خطے کے اندر نئی ریالٹیز کے آنے سے ہے، یا اپنا ڈومیسٹک پالیٹکس آف دا گریٹ پاور جو ہے نا، انٹرنل ریالٹیز جس طرح انفولڈ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی بہت میجر شفٹ ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور تھوڑا سا ہم زوم آؤٹ کریں نا کرنٹ افیئر سے زوم آؤٹ کرو، اس کو ایسا ریفرنس پوائنٹ لو کہ اس میں جو انڈیکیٹرز آپ کو ٹینجیبل مل رہے ہیں، ویریبل جو بھی نوٹیسیبل ہیں، ان کو آپ ریفرنس بنا لو، لیکن زوم آؤٹ کرو. کیونکہ کرنٹ افیئرز میں جب ہم جاتے ہیں نا، ہم اپنا وی آر ناٹ ایبل ٹو پروڈکٹ دا فیوچر. ٹھیک، ہم خوب جو ہے نا کرنٹ میں، ہمیں ہسٹری کا سپین یوز کرنا چاہیے ایز اے ریفرنس پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پریزنٹ. اور پریزنٹ کے اندر جو اپنا ڈفرینٹ ویریبلز نظر آ رہے ہیں نا، ایون کنسیڈر دی ان نونز آلسو وچ مائٹ ایمرج. ٹھیک، اس کی بنا پہ ہم دیکھیں اگلے 5-10 سال بعد کیا ہوگا. میرے اپنے خیال کے اندر یہ جو انڈو اسرائیلی نیکسس سے مرج کر رہا ہے نا، یہ لوزرز ہیں. یہ بہت آئسولیٹڈ دو کنٹریز آپس میں نیکسس کر رہے ہیں. ان کا بنتا نہیں ہے ہسٹوریکلی نا. ہسٹوریکلی اس لیے بنتا کہ جو انڈینز جو ہے نا، وہ اپنے جو ان کی جو بی جے پی ہے یا RSS ہے یا ان کی جو پولیٹیکل پاور ہے اس وقت، اتھارٹی ہے، یہ اپنا ڈرا کرتی ہے اپنی سسٹیننس یا آئیڈیالوجیکل افینٹی فرام دا نازیز، ٹھیک، فرام ہٹلر، جنہوں نے ہولوکاسٹ کیا تھا جیوز کا. ٹھیک ہے، اسرائیل آن دی ادر ہینڈ اینڈ دا جیوز آف دا ورلڈ، ان کا ریفرنس پوائنٹ جو ہے نا وہ اپنا ہولوکاسٹ ہے جو نازیز نے کمٹ کیا تھا. تو یہ جو مدر لینڈ فادر لینڈ والا جو چکر ہے نا بٹوین نیتن یاہو اینڈ مودی، یہ اٹ از ڈیفائڈ بائی ہسٹوریکل ریالٹیز. یہ ایسا کوئی ان ہولی نیکسس ہے، یہ بندھن ایسا ہے نا کہ چل ہی نہیں سکتا. یہ ایبسولوٹلی آرٹیفیشل بندھن ہے، یہ ڈیفائی کر رہا ہے ہسٹری سے. ٹھیک ہے، ہاں یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی جو اپنا ریجن کے اندر جو چیلنجز ہیں اسرائیل کو، ٹھیک ہے، ڈکلائننگ امریکن سپورٹ،
ریجن کے اندر آئیڈیل ٹائم تھا کہ جب وہ کوئی ایسی چیزیں کریں ایرینینس تو وہ ایکسپینڈ کر سکے. وہ بھی اپنا اسٹیٹ الائنسز کریٹ ہو کے آپ کے سامنے وہ اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں اس پاسبلٹی کو. ادھر جو ہے یہ اپنا ایک دوسری انفولڈنگ جو اپنا رجیم ہے پچھلے 15 سال سے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے ہندوتوا کا, وہ بھی آپ دیکھو کہ اپنے کرتوت کی وجہ سے انٹرنلی تو ابھی بھی اسٹرانگ ہے لیکن ریجنلی اینڈ انٹرنیشنلی دے آئسولیٹڈ. ان کے لیے اسرائیل از دا اونلی آپشن رائٹ ناؤ, یا پھر سائپرس یا آرمینیا, یہ چھوٹے موٹے جو ایک اپنا آئی میک آپ بول دو, لیکن آئی میک کے اندر سعودی عربیہ بھی تھا نا. سعودی عربیہ از نو مور ان آئی میک. تو آپ اگر چاہتے ہو اسرائیل کے ریجنلی کوئی اپنا BRI کا الٹرنیٹیو کرو گے تو اس کے اندر تھے تو گلف مسنگ ہے نا, گلف تو گیا ادھر سے. سعودی عربیہ از نو مور. زیادہ رہتے اسرائیل رہتے, کدھر پہنچو گے وہاں پہ؟ کہاں سے پہنچو گے؟ سیریا سے پہنچو گے؟ کدھر سے پہنچو گے آپ؟ ٹھیک ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس, لائک ہندوتوا کا ہم نے فارن پالیسی ایکسٹرنل ریالٹیز کے اوپر دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کی پوری پالیسی جو نا کرمبل کر گئی ہیں. ان کا رول جو ہے نا ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا, ساؤتھ ایشیا, ویسٹ ایشیا, ود یورپ, اسپیشلی ود امریکا, کرمبل کر گیا. ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی ہمیں ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے. یہ پروون فیکٹس ہیں, سرکمسٹانشل ریالٹیز اینڈ ایون ہارڈ کور فیکٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی انڈین فارن پالیسی انڈر ہندوتوا رجیم ہیز پروڈیوسڈ دا موسٹ ہورریفک آؤٹ کم فار انڈیا, جو پچھلی کبھی بھی ڈفرینٹ گورنمنٹس نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, اسٹیبلشڈ ہو گیا. I think Israel, there will be effective hedge defense and deterrence against Israel with Pakistan's inclusion, Saudi leadership, ٹھیک ہے, and other states participation. اس کے اندر انڈو اسرائیلی جو نیکسس اب ہے بھی نا, it is meaningless. Absolutely کوئی اس کی ورتھ نہیں ہے. India will be squeezed in South Asia if it continues to be led by the Hindutva. یہ further squeeze ہو جائے گا ساؤتھ ایشیا میں, دنیا کے اندر بدنام ہو جائے گا, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ ہمیشہ ان کی سیکولر ریوائول, ڈیموکریٹک ریوائول یا نان وائلنٹ گاندھی کی لیگیسی کے ریوائول میں انڈیا کی گریٹنس لائز. ادروائز یہ گریٹنس جو ہے نا آلریڈی ایروڈ ہو چکی ہے, یہ فردر ایروڈ ہوتی جائے گی. اسرائیل بھی جو ہے نا اسی طرح ول گو ڈاؤن مائی فرینڈ, اٹ ول گو ڈاؤن. یہ دونوں کنٹریز کا پروفائل جو ہے نا ریجنل اینڈ گلوبل, ایون ڈومیسٹک پولیٹیکل, will go down with the passage of time. This is what جو بھی اسرائیل کے ساتھ خود کو اس وقت الائن کر رہا ہے آفٹر what has happened in غزہ, وہ جو جینوسائڈل جو ان کا ایک ان کی جو ایکٹیویٹی ہے, اس کے بعد کسی کا بھی وہاں پر جوائن کرنا جو ہے, ان کے ساتھ جانا, اپنے آپ کو جو ہے وہ گلوبل کمیونٹی کے اندر اپنے آپ کو آئسولیٹ کروانے والی بات ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا نے بڑا ویلکم کیا ابھی ہمارے ریسنٹ جو یہ ہوا تھا مکہ اگریمنٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ جاپان جو ہے وہ پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری یا پاکستان ایسی بات جو ہے وہ انہوں نے کچھ ٹیررزم کے حوالے سے جو ہمارے کچھ جو آرگنائزیشنز ماضی میں یہاں سے آپریٹ کرتی رہی ان کے حوالے سے ذکر کیا, جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ انڈیا کو جاپان جو ہے نا وہ زیادہ قریبی ایک جو ہے وہ الائنس وہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اینڈ اگین اس کو جو آپ نے کہا الائنس آف دا لوزرز, تو وہ دیکھیں نا, جاپان ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی لڑائی میں جاپان رائٹ ناؤ اسٹینڈز ایز سم ون ہوز لوزنگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہے بہت بڑی پاور ہے, وہاں پہ اصل میں نا وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ وہ انہوں نے ارلی الیکشنز کرا کے نا, وہاں پہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ہمیشہ پاور میں آتی ہے. جی ٹھیک ہے, LDM ان کے ہے بھی پرپورشنل ریپرزنٹیشن پہ سسٹم ہے. یہ جو خاتون آ گئی ہے نا, اس نے کوئی میرا خیال چلاکی کر کے نا ارلی الیکشنز کر کے تو فرسٹ ٹائم یہ 2/3 میجورٹی, ادروائز نیرولی وہ اپنا بناتے ہیں گورنمنٹ, اینڈ دیٹس وائی یو ہیو پرائم منسٹر آفٹر پرائم منسٹر ان جاپان. اچھا, یہ سالڈ گورنمنٹ آ گئی ہے, بڑی نیشنلسٹ اور یہ وہ, اور اس نے آ کے جو ہے نا یہ اپنا انڈیا وغیرہ کے ساتھ, لیکن جاپانیوں کو نا سوائے پیس میڈیشن, کانفلکٹ ریزولوشن, باتیں شاتیں کرنے میں, یہ جو ڈیفنس یا جو جیو پالیٹکس ہے نا, یہ پچھلے 80 سال جاپان نے نہیں کی. ان کو پتہ نہیں ہے اصل میں, ان کو میرے خیال میں لائک تھوڑی سی بیوقوفی کی بھی ہے اس کے اندر, تھوڑا سا اندر کا جو ایک دم سے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کا نئی جو خاتون لیڈر آئی ہے نا, وہ آئی تھنک یوفوریا کے اندر کر گئی ہے جو بھی ہے, بٹ دے ول ہیو ٹو ڈو سم کورس کریکشن
ادروائز یہ اپنا جاپان کے بڑے وہاں پر جو ہے نا جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں میں نے کچھ پڑھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی صورتحال جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہی ہے. امریکہ کی جو امریکہ نے آپ کو پتہ ہے تائیوان کے حوالے سے ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جی وہ بڑا دور ہے، ہم وہاں پر جا کر کیا کریں گے، ویل ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، یہ وہ. تو اگر وہ تائیوان کے بارے میں بھی اب سیریس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چائنا کی انسرکلمنٹ تھی وہ تو بھول ہی جائیں اب، کہ وہ جو تائیوان والا ایشو بھی ختم ہو گیا. اور اس صورت میں ہمیں یہ نہیں لگتا کہ جاپان جو ہے وہ امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا کے تحت اب اس طرح سے فنکشن کر سکتا ہے جس طرح سے. دیر فور وی ہیو ٹو ری بلڈ آر ملٹری، اور ہمیں جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ریجن کے اندر اسرٹ کرنا ہے. اگر وہ ریجن کے اندر انہوں نے اسرٹ کرنے کی بات وہ شروع کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ انڈیا کے بارے میں تو میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا دماغ خراب ہونے والی جو چیز ہے نا اس کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ کرتے ہیں کہ جاپان کا دماغ کیسے خراب ہوا تھا رشیا کے ساتھ جو 1909 کی ان کی وار تھی، انہوں نے 1894 میں چائنا کو ہرایا، 1909 میں انہوں نے رشیا کو ہرا دیا، تو ان کا دماغ خراب ہو گیا. ان کو لگا کہ یار اب ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس ملٹری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ملٹریلی ہم بڑے اسٹرانگ ہیں، تو اب ہمیں نا مکمل عزت چاہیے، کیونکہ امریکہ کے اندر جو لاز تھے نا وہ بڑے جاپنیز کے لیے وہ بڑے ان کو سیکنڈ کلاس کی سے ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے. یہی آج آپ دیکھیں کہ انڈینز جہاں جاتے ہیں پاگلوں کی طرح جو ہے نا وہ اپنے بھجن گانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم گئے ہو مینولس کے مجسمہ دیکھ رہے ہو، کوئی جو گریس میں گئے ہو، وہاں پر روم میں گئے ہیں تو وہاں پر کوئی ٹیمپل ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اپنا بھجن گانا شروع کر دیے، وہاں پر جو ہے وہ ہنومان چالیسواں پڑھ رہے ہیں اور اس کی ویڈیوز لگ رہی ہیں، ڈانس کر کر کے دکھا رہے ہیں. امریکہ گئے وہاں پر ڈانس کر رہے ہیں کہ جی ہم اپنا ٹریڈیشن. بھائی کس نے تمہیں کہا ہے کہ اتنی تمہیں آفت کیا ہے؟ وہ بھی ان کو لگتا ہے کہ یار ہمارے پاس پیسے ہیں، میرا $4 ٹریلین اکانومی، لیکن عزت نہیں ہے. تو وہ جو عزت ہے نا فل عزت وہ نہیں ان کو مل رہی. تو اس کی وجہ سے وہ جاپان اور انڈیا کی جو وہ سائیکی ہے نا وہ بڑی سملر ہے اس معاملے میں. دس از وائی آئی تھنک کہ دس از، یہ دیکھیں اسرائیل جو ہے اس کو مسلمانوں سے نفرت ہے، انڈیا کو مسلمانوں سے نفرت ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے. جاپان کو چائنا سے نفرت ہے، اور چائنا جو ہے وہ اس گروپ کے کلوزر آپ کو نظر آتا ہے نا پاکستان سے، تو ان کی جو ٹائز ہیں وہ ہیں ہی ہیں. اور پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے گا ایک دن آپ بھی فیوچر کی پریڈکشنز کرتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں آج، کہ چائنا کو پاکستان گھسیٹ گھسوٹ کے لے آئے گا اس والے بلاک کے اندر. تو اس صورت میں جاپان، انڈیا، اسرائیل ایک بنتا تو ہے نا نیچرل الائنس تو بنتا ہے، ایک بہت دور ہے، دے آر فار اپارٹ نمبر ون. ہاں which is obviously which is why جاپان کے اندر امریکن فورسز ہیں ابھی بھی ہیں، بالکل ہے. ٹھیک ہے. جاپان نے امریکہ جاپان کو، جرمنی کو، جو بھی یہ ایکسس پاورز تھیں، ایکسس پاورز بولتے تھے ان کو، کیا تھے جی ایکسس پاورز تھے، ٹھیک ہے. تو ان کو اپنا امریکہ نے بعد میں ڈیولپ کیا ہے نا اپنا مارشل پلان یا جو بھی ہے انہوں نے بھلا، لیکن ساتھ میں ایون ساؤتھ کوریا میں ان کے فورسز اسٹیشنڈ ہیں. تو ایک تو بات ہے. سیکنڈ یہ جاپان کا از اے ڈفرینٹ میٹر، وہ پیسیفک کے ساتھ کرتا ہے. امریکہ، پرل ہاربر، یہ ساری میموریز ہیں. امریکہ کبھی بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں آتا، یہ تو پرل ہاربر کے بعد آیا نا. پہلے یورپین جا کے کہہ رہے تھے کہ، اور انہوں نے کہا جی پہلے ہم ایک جنگ میں آ گئے ہیں. سو امریکہ از فار اوے اور امریکہ کو کوئی اسٹیک نہیں ہوتا دنیا میں. اب اسی لیے ٹرمپ وہ کیا کر رہا ہے، ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ یار ہم اکراس دی اٹلانٹک نہ جائیں، ٹھیک ہے. ہمارا ویسٹرن ہیمیسفیئر ہے. مونروے ڈاکٹرین 2.0 اس نے دی ہے پچھلے سال، بالکل وہی ان کی ڈیفنس اسٹریٹجی اگلے اس کی ایڈمنسٹریشن کے دوران. ہاں کہ وینزویلا کو مارو، کیوبا کو مارو، ادھر سے باہر ہم نے نہیں جانا اور کوئی یہاں پہ اپنا نہ آئے ادھر. باقی جو ہے تائیوان ہے اور مڈل ایسٹ ہے، ایران ہے، جو بھی ہے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. اس لیے وہ اسرائیل سے بھی ڈیٹیچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. نہیں، یہ تمہارا اپنا بکھیڑا ہے بھائی، اس کو آپ حل کرو. دیکھو پاکستان جو ہے نا از نمبر 1 کنٹری ان گلوبل ڈپلومیسی، ایبسلوٹلی. یعنی یورپینز، ویسٹرنز، امریکنز، عربز، گلف، انڈونیشینز، پوری دنیا اس وقت پرسیو کرتی ہے کہ آور لیڈرشپ، آور گورنمنٹ اینڈ دس کنٹری ہیز پلیڈ اے پیوٹل رول in bringing divergent sides through apt diplomacy, hospitality, with grace and dignity together. کوئی اور کنٹری ہماری جگہ پہ ہوتا ہے یہ کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے فارمل، انفارمل، ہسٹوریکل میکنزمز یا اپنا یوز کی ہیں،
or we will continue to use that. We can simultaneously make the Americans, the Saudis, the Iranians, the Chinese happy. ٹھیک ہے. It's a very unusual attribute which no nation has. Compare us with India. کیا ان کے پاس ہے؟ ugly behavior, no expertise. ایکسٹرنل افیئرز منسٹری دیکھ لو, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کنسیڈ یعنی فالس ایروگینس, کچھ بھی نہیں ہے, اسی لیے آئسولیٹ ہو گیا نا. تو میرا ایکسپلینیشن اس کی ہمیشہ سے رہی, آپ سے پہلے بھی بات کرتے ہوئے ہے کہ یار ہمارا کبھی ماڈرنٹی سے بریک ہی نہیں ہوا. ہم برٹش کے ساتھ تھے, انڈیپینڈنس کے بعد امریکنس کے ساتھ آ گئے, دنیا سے ڈیل کرتے رہے. اس سے پہلے ہم مغلس تھے, مسلم امپائرس تھی, اندلس تھا, سارا کچھ. تو ہمارا تو ملینیا اینڈ مور, ہمارا کبھی ماڈرنٹی سے یعنی کبھی ہمارا کنیکشن ہی ختم نہیں ہوا. پوائنٹ یہ ہے کہ یار یہ ہندوتوا کا بیسس کیا ہے؟ ہندو میتھولوجی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, وہ خیالاتی ہے نا. اس میں فزیکلی تو ساری چیزیں یا ادھر ہیں یا ادھر, جو چھوڑ کے ہے وہ مسلم سویلائزیشن ہے نا. تم ٹیک مسلم سویلائزیشن آؤٹ آف ایگزسٹنگ انڈین ٹیریٹری, کیا بچتے ہوتے؟ دسو تسی کی بچتے ہوتے؟ کچھ بھی نہیں. جنگلات کی اپنا ہندوتوا کیڑی شاید ہندوتوا کر دینے. جنگلات ہیں بیسیکلی. نہرو جی کا آرگومنٹ, دا آئیڈیا آف انڈیا, یہ تھا کہ تبت سے دو دریا نکلتے ہیں, ایک سندھو ہے اور ایک گنگا جمنا تہذیب ہے, اور ایک وہ سندھو تہذیب ہے, اور یہ دونوں مل کر جو ہے وہ انڈیا بناتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ نہیں, یہ دو الگ الگ تہذیبیں ہیں. وہ گنگا جمنی تہذیب ہے اور یہ سندھ کی تہذیب ہے. یہ الگ تہذیب ہے, وہ الگ تہذیب ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے پچھلے 5000 سال میں کوئی 400-450 سال جو ہے وہ یہ اکٹھے رہے ہیں, مگر باقی 4500 سال یہ نہیں رہے. اور یہ ایک سینٹریفیوگل پل ہے اس ریجن کا, اس سویلائزیشن کا, اس دریا کا, اور اس کے ارد گرد بسی وادیوں کا, اس کے اندر رہنے والے لوگوں کا, جو نہیں خوش ہیں ان کے ساتھ, جو نہیں رہنا چاہتے. وہ چاہے اسلام قبول کر لیں ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنکٹ ثابت کرنے کے لیے, وہ چاہے کہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لڑنے مرنے پر اتر آئیں, وہ اپنے آپ کو رنجیت سنگھ کی فوج میں شامل کر لیں, وہ چاہے برٹن کی, یعنی کہ اگر آپ 1849 تک تو رامپور سے یا بنگال سے کوئی جو ہے وہ منگل پانڈے نہیں ابھرا. وہ 1849 اور 1757 سے 1849 از 92 ایئرس. 92 سال میں تو نہیں ابھرا, لیکن وہ اگلے 8 سال میں کیوں ابھرا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب کی جو تمام جو بنگال ریجیمنٹ کو جو تمام مراعات حاصل تھیں وہ ختم کر کے وہ پنجاب سے اور بلوچ ریجیمنٹ اور پنجاب سے جو نکلنے والی جو یونٹس تھے برٹش آرمی کے, جو برٹش آرمی بن گئی, وہ کہیں زیادہ ان سے کمپیٹنٹ تھے, وچ از وائی وہ ساری مراعات جو تھیں وہ ان کو دے دی گئی. اور ظاہر ہے نئی فوج تھی تو اس کو زیادہ مراعات دینا ضروری بھی تھا. دیٹس وائی دے ریولٹڈ. اور پھر اس کے بعد اس میں تو یہ ہمیشہ سے پورب ہی کہا کرتے تھے, مشرقی, یعنی پورب جو ہے وہ ہندی میں جیسے پورب کہتے ہیں مشرق کو, یہ پوربی کہا کرتے تھے ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو. تو اب وہ ہیں ہی نہیں, وہ ڈفرینٹ ہی ہیں, وہ ہمیشہ سے ڈفرینٹ ہے. وہ 1000 سال پہلے سے مسلمان ہیں, اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کبھی اسلام میں کنورٹ نہیں ہوا. تو وہ کون سا ہندوستان تھا جو اسلام میں کنورٹ نہیں ہوا؟ وہ وہی والا ہندوستان ہے نا. یہ والا تو کنورٹ ہو گیا. یہاں پر ساری میجورٹیز جو تھیں, یہ تو نہیں کہ وہ ایران سے یا سعودی عرب سے یا عراق سے یا اوپر سے جو ہے ترکمانستان وغیرہ سے, تاجکستان سے آئی ہوئی ہیں. وہ ساری یہیں کے رہنے والے لوگ ہیں جو کہ کنورٹ ہو چکے ہیں. جی. تو وہ اپنے آپ کو ڈسٹنکٹ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے. وہ غوری کے ساتھ بھی مل جائیں گے, وہ غزنوی کے ساتھ بھی مل جائیں گے, وہ اکبر کے ساتھ بھی مل جائیں گے. وہ عبداللہ بھٹی, اگر اکبر کو زیادہ شوق چڑھے گا کہ یہ ایک ہی ریلیجن ہے تو کہیں گے ہم عبداللہ بھٹی کے ساتھ ہیں. دے آر نیور گوئنگ ٹو بی انڈینس کو وہ لائک نہیں کرتے ہیں لوگ, چاہے انڈیا ایز اے نوشن موجود ہو ان کے مائنڈز میں یا نہ ہو. دے ڈونٹ لائک دوز پیپل. تو اب یہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے آپ کی کوئی سویلائزیشن ہے, یہ ہے ہی نہیں, تو آپ اس کو جتنا مرضی کوشش کر لیں, تو جو بچتا ہے وہ صرف جنگلات ہیں. اور وہ ایک سکھ قسم کی جو ہے وہ مائتھولوجی ہے جس کے اندر سے اسی کے اندر سے ریولٹ ہوتے ہیں, کبھی جینزم کی صورت میں, کبھی بودھزم کی صورت میں, کبھی لوگ جو ہے وہ اسلام میں کنورٹ ہوتے ہیں. اس سے میں فرق آپ سے اس طرح کروں گا کہ جب ڈوگمیٹک فیتھ کنیکٹس دا پولیٹیکل پروسیس اینڈ اٹس ایکسٹرنل ایکسپریشن, اٹ از مچ مور ڈیڈلیئر. کانگریس وڈ ڈرا اے لمٹ,
they would treat the issue in the same manner, conspire, लेकिन इसमें possibility of conflict and war is there. ठीक है. एंड जो हमने कश्मीर में देखा 2019 के अंदर कि उन्होंने ना सिर्फ अनेक्स किया डिस्प्यूटेड टेरिटरी बट उसको डिवाइड भी कर दिया. स्टिल वो सो कॉल्ड एक फारूक अब्दुल्ला लीड कर रहा है, भाई इट्स अ यूनियन टेरिटरी. ठीक है. इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ इलीगल, इट इज़ इन वायलेशन ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस. इसीलिए चूँकि अगस्त 14 2026 is a very very special occasion for Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान का जो global regional profile, despite domestic political, economic and social conditions या security conditions, वो absolutely star moment है, K2 moment है ये हमारे लिए. ठीक है. हमें इसको fully तौर पे celebrate करना चाहिए, कर भी रहे हैं. इस occasion पे देखो ना, I would like to draw your attention that of the जो हमें देख रहे हैं कि यार कश्मीर हमारा बड़ा सीक्रेट क्वेश्चन है. ठीक है. हमने पिछले 5-6 साल मिस कर दिया है. इसको मज़ीद हमें ज़्यादती नहीं करनी चाहिए. हमारे पास ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, हमारी ट्रंप से रिलेशनशिप है. अमेरिका कभी वीटो नहीं करेगा अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल में ये मैटर दोबारा हम लेके चले जाएं, बिकॉज UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई. तो इस पे इंडिया जो है ना, इसको अब अगर कॉर्नर हुआ इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं. इंडिया इज़ रीजनली इंटरनेशनली आइसोलेटेड, पाकिस्तान इज़ रीजनली internationally relevant, the most relevant actor. Let us use this opportunity to resolve this. Also taking this opportunity, यहाँ पे जो अपना जैक वगैरह का जो था अभी प्रोटेस्ट अनफॉर्चुनेट है, वो थे मोस्टली लोकल बॉडीज़ टाइप के, लोकल लेवल के इश्यूज़ थे, सब्सिडीज़ के थे, फुलफिल भी कर दिए. उसके अंदर ये 12 सीटों का जो इन्होंने कहा कि जो रेफ्यूजी सीट्स जो है वो अपना देखें, ये इस चीज़ को डिमांड नहीं करना चाहिए. अगर किसी बंदे का कश्मीर इशू के साथ लगाव है ज़हनी तौर पे, जो कि पाकिस्तान का आई बिलीव इज़ अ सीक्रेट इशू, इस मैटर को तो छेड़ने नहीं चाहिए. ये लीगली भी पॉसिबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है. ना फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ना AJK असम्बली कुछ कर सकती है, ना लेजिस्लेटिव असम्बली. इवन इफ PMLN नहीं मेरे ख्याल में फॉर्म करेगी गवर्नमेंट, ये भी कुछ नहीं कर सकते. तो ये PMLN वाले जो लगे थे ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल मैटर है, तो उसके स्फीयर में ही हम डिस्कशन करना चाहिए. इसको ना आप इसके बेसिस पे प्रोटेस्ट करो या अपना वायलेंस करो, ये भी गलत नोशन था. इस पे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं हो सकता. ठीक, ये मैटर पार्लियामेंट में जा ही नहीं सकता. ठीक है. क्योंकि पोस्ट डोगरा राज 1948 का जो प्रोक्लेमेशन है ना, वो ये बोलता है कि भाई जब तक ये अपना दूसरा कश्मीर साथ शामिल नहीं होगा ना, मीन्स के प्लेबिसिट नहीं होगा. प्लेबिसिट में ऑप्शन है या दोनों पार्ट्स इंडिया चला जाएगा या इधर आ जाएगा. हमें ये पता है कि उधर भी मेजॉरिटी मुस्लिम है, इधर तो हैं ही हमारे भाई बहनें हैं. तो हमें ये पता है कि जी जाम हो जाएगा, ये दोनों पाकिस्तान के हिस्से में आ जाएगा. ये जो 12 सीटों का है ना, क्योंकि इसी तरह की सीट्स उधर भी है. फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने इनको किया हुआ है क्योंकि हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कश्मीर इशू, और ये जो ऑटोनोमस रीजन है इसके अंदर हमने 12 सीटें रेफ्यूजीज़ की रखी हुई हैं. वहाँ पे इलेक्ट भी होते हैं. इंडिया ने रखी हुई थी, लेकिन अब तो मसला ही ख़त्म हो गया ना. पहले भी फील्ड नहीं थी क्योंकि वो रेफ्यूजीज़ को उसको इशू को ही नहीं अहमियत देते थे. हमेशा कहते थे जी ये तो हमारा अपना इंटीग्रल पार्ट है, तो इसीलिए उनके लिए मैटर नहीं करती, हमारे लिए बड़ी मैटर करती हैं. ठीक है. ये इशू जो है ना, ये उस वक्त रिजॉल्व होगा जब कश्मीर का मसला रिजॉल्व होगा. तो वेट एंड सी, स्ट्रेटेजिक पेशेंस इसके अंदर शो करें. इंडियंस को मौका ना दें, ख़ास तौर पे हिंदुत्व का मैंने देखा ना प्रचार ऑन बोथ बलूचिस्तान एंड कश्मीर. जब ये थोड़ी सी अपना प्रॉब्लम्स हुए हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने उठाने की कोशिश की है नैरेटिव बिल्डिंग में या सोशल मीडिया पे प्रचार करने में. वैसे तो वो कुछ नहीं कर सकते ना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या गवर्नमेंट्स के अंदर. ठीक, तो कम से कम बकवास करने के अंदर या यानी कॉन्स्पिरेसी करने के अंदर दे जंप ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. तो भाई हिंदुत्व जो है ना, दिस इज़ द अगलीस्ट फेस ऑफ एनीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर. ठीक है ना. हमें इस रियलिटी को उसी तरह लेना चाहिए जिस तरह ये डिज़र्व करता है. तो रियलिटीज़ एज दे हैव इवेंचुअली इवॉल्व्ड माय फ्रेंड 8 decades डाउन द लेन आर कॉरस्पॉन्डिंग विद द पाकिस्तान्स
perceptions and approaches and future aspirations. Unfortunately جو اس نارتھ ویسٹ جو پارٹ تھا بیہائنڈ دیٹ جو انڈیا ڈراویڈینز ہیں ساؤتھ کے اندر، اس کے بعد وہ اسی اپنا ایک بہت ہی ایک الٹرنیٹ ورلڈ میں ہے. یہ بالکل ادھر ہی ہیں، اندر ان کا فساد ہے، کوئی اسکوپ نہیں ہے. ان کی پبلک پالیسی میں تقریباً 40% پاورٹی ریڈن پاپولیشن کا کہیں ذکر ہی کوئی نہیں ہے. وہ کیڑوں کی طرح رہتے ہیں، ریٹس کی طرح رہتے ہیں. ایون ممبئی کے ایز وی اسپیک ناؤ آئی ہیو سین دیم فرام مائی اون آئیز. آئی ایم ناٹ دا ون کہ ہم سٹنگ ان پاکستان یہ بات کرتے ہیں. ہم نے کافی عرصہ وہاں پہ جاتے بھی رہے اور دیکھتے ہوئے گڈ ٹائمز کے بعد. آج کل پری ہندوتوا کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ سچویشن کیا ہے. اس میں امبانی ہے، وہ اس کے ارد گرد ہی 6 مہینے ہاتھی کی طرح بندہ ہے اس کا جناب، شادی کے اپنا. اور ڈاؤن دیئر پیپل لیونگ لائک ریٹس. یو ہیو اے بالی ووڈ، وہ چڈیاں پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. دا ریسٹ آف دا پاپولیشن از لیونگ ان ہنگر اینڈ ڈیزیز. اٹس سچ اے ڈائیکاٹمی، یعنی پیتھیٹک ریئلٹی. کہیں بھی آپ دنیا کے اندر آپ کو اس طرح کی ڈسٹنکشن نہیں ملے گی، ریس کی بنیاد پہ، کاسٹ کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، کپڑوں کی بنیاد پہ، روٹی کی بنیاد پہ. یو کانٹ فائنڈ سچ اے ڈسپیرٹ لیول آف ڈسپیرٹی بٹوین ہنگر اینڈ ڈیزیز آن دا ون ہینڈ and perpetual one and no scope of change. And like fashion, showbazi, pretense, money, on the other. Absolutely pathetic, but we damn care about them, man. ہمارے لیے وہ ہے ہی نہیں کہیں اپنا. We don't want to, we are not interested actually in these people living, obviously ہمارے بہن بھائی بھی ہیں وہاں پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. But beyond, Atari and Wagah, forget about it. We don't have time and energy actually to focus upon them. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ لوگوں کا بھی جنہوں نے ویڈیو دیکھی، اور بہت سارے کامنٹس آئیں گے، لوگ جو ہیں وہ گالیاں دیں گے، تو خوش رہیں وہ بھی، ہم بھی خوش ہیں. سر بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے علی وارثی کو اجازت دیجیے. آداب.